مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें हैं प्रोग्राम माह रमज़ान मुआरफ़ कुरान में आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। नाज़रीन, आज 10 रमज़ानुल मुबारक है और आज का दिन हज़रत सैयदा कायनात हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के विसाल का दिन है। आज के दिन हम उनके ऊपर ख़ुसूसी तौर पर उनकी सीरत के मुख्तलिफ़ पहलुओं के ऊपर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी तरफ से जो मदद हासिल हुई उसने इस्लाम की बढ़ोतरी के अंदर क्या किरदार अदा किया है। इन तमाम पहलुओं के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ जो मेहमान शख्सियात तशरीफ़ रखती हैं, ख़ानम मदीहा नकवी साहिबा तशरीफ़ रखती हैं। आप स्कॉलर हैं, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं आयशा शब्बीर साहिबा, आप भी स्कॉलर हैं, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के आज यौम विसाल है और मैं चाहूँगा कि उनकी सीरत के मुख्तलिफ़ पहलू तो हैं, उसके ऊपर ये प्रोग्राम का जो दुरानिया है ये तो बहुत कम है, उनके ऊपर बहुत तफसील से बात की जा सकती है, लेकिन आपने सबसे पहले सदाए हक़ को कबूल किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़ी हुई और अपना तन मन धन हर चीज़ जो है वो कुर्बान कर दी। उनकी सीरत के इस पहलू के ऊपर रोशनी डालिएगा कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी और आपने साथ दिया, इस पहलू के ऊपर रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही खूबसूरत मौजू जिस पे जितनी गुफ्तगू की जाए उतनी कम है। सबसे पहले आज 10 रमज़ानुल मुबारक जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की रहलत के हवाले से मैं तमाम आलम इस्लाम को जो है ताज़ियत पेश करती हूँ। आलम इस्लाम का रुख बदलने में, तारीख़ आलम का रुख बदलने में जिन ख़वातीन ने अहम किरदार अंजाम दिया, उनमें सरे फ़रिस्त सुनहरी हरूफ के साथ लिखा जाने वाला मुक़द्दस इसम गिरामी उम्मुल ज़हरा, उम्मुल आइमा, उम्मुल मोमिनीन, मोहसिना इस्लाम हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का है। हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा अरब की मुअज़्ज़ज़ तरीन और दौलतमंद ख़तून होने के साथ साथ इल्म व फ़ज़ल, ईमान व इकान में भी नुमाया मुकाम रखती हैं। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी रफ़ाक़त और गमगुसारी को आखिरी सांस तक ना भूल पाए और इरशाद फरमाया कि खदीजा जैसी रफ़ीक़ा हयात मुझे और ना मिल सकी। अरसलान भाई, इफ्तिखार अरब के हमालिया की 2 बुलंद तरीन चोटियाँ थीं जिन्होंने इस्लाम पे ख़र्च किया। एक थी हज़रत इमरान बिन अब्दुल मुत्तलिब यानी सरकार हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम और दूसरी सरकार खदीजा बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा। बीबी इज़्ज़त व एहतराम के अलावा दौलत व सरवत में भी अपना नज़ीर ना रखती थी और बीबी ने इस्लाम को उस वक्त तस्लीम किया कि जब कोई उसे मानना तो दूर की बात जानता भी नहीं था। मानना तो बड़ी दूर की बात, कोई जानता भी नहीं था। और ज़राए आमद व रफ्त, वसाइल नक़्ल व हमल जब महदूद थी और जो बीबी की तजारत है वो उस वक्त भी सिर्फ अरब ममालिक तक महदूद नहीं थी, बल्कि दीगर ममालिक में भी आपका जो तजारत का सिलसिला है वो वसी व अरीज़ था। और दुनिया जब कौमियत में महदूद थी, आपकी तजारत तब भी बैनुल अक़वामी थी। इसीलिए जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा इज़्ज़त व एहतराम, इल्म व अरफान और दौलत व सरवत और बैनुल अक़वामी तजारत में भी फरीद थी। आप एक तरीक़साज़ शख्सियत हैं, आप इस्लाम में एक नुमाया और एक मरकज़ी किरदार रखती हैं। और जो पॉइंट की बात कि शर्फ़ ज़ौजियत रसूल आज़म से पहले भी आप एक तरीक़साज़ शख्सियत थी और ऐसे माशरे में जहाँ पे औरत की तज़हीक की जा रही हो, जहाँ पे अरब के कुछ कबाइल और औरत को पैदा होते ही ज़िंदा दरगोर कर दें, ऐसे माशरे के अंदर इस तरह की औरत का वजूद जिसने अपने तजारती निज़ाम से मर्दों को गिरदे कारवां बना दिया और घर में बैठ के तजारत करना और इतने बड़े तजारती निज़ाम को तरक्की देना और दयारो अमसार में फैली हुई अपनी तजारत और दौलत की मुहाफ़िज़त करना,
یہ بیوی حضرت کے خدیجہ طریق رضی ساز، اللہ تعالیٰ یہ عنہا بیوی کا کے طریق بالکل ساز ٹھیک جو ہیں وہ کارنامے بالکل ٹھیک ہے. میں آگے بڑھنا چاہوں گا، عائشہ شبیر صاحبہ کے پاس جانا چاہوں گا. میم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وصال کے بعد بھی آپ کو یاد کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آپ کے گزرے دن تھے اس میں آپ نے بہت سلیقے کے ساتھ وقت گزارا، بہت فراست کے ساتھ وقت گزارا. آپ نے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت کے چند ایک واقعات ہیں میں چاہوں گا کہ وہ ناظرین کے ساتھ آپ شیئر کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. ارسلان، آج کا جو پروگرام ہے وہ یقیناً ہمارے لیے باعث فخر بھی ہے کہ ہم حاضری لگوا رہے ہیں اس شخصیت کی بارگاہ میں کہ جو شخصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی احسان کر کے گئی ہے، اور وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے عالم اسلام پر نہ صرف احسان فرمایا بلکہ انہوں نے انسانیت پر بھی احسان کیا. انہوں نے ایسی تاریخ رقم کی اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے عمل سے، اپنے معاملات سے کہ رہتی دنیا تک ہر مسلمان عورت نہ صرف بلکہ ہر عورت اور ہر مرد اور عورت ان کے کردار کو اور ان کی شخصیت کو، ان کے اسوہ کو جو ہے وہ عمل کرنے پر فخر محسوس کریں گی. سیدہ خدیجہ الکبریٰ ملکۃ الارض جن کا لقب تھا، اور وہ ملکۃ الارض اس لیے کہلائی جیسے خانم بتا رہی تھی کہ انہوں نے جو تجارت کی اور جو اپنا مال اسباب جس طرح سے ان کے پاس وسیع تھا، اور جتنی یہود سے لے کر عرب سے لے کر قریش سے لے کر جتنے نصرانی تھے سب ان کے غلاموں میں بھی شمار ہوتے تھے جو ان کے ساتھ ان کے بزنس میں ان کی مدد کرتے تھے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امانت اور دیانت کی شہرت سن کر سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے جب ان کو اپنے غلام کے ساتھ بھیجا کہ جائیں شام کی طرف تجارت کر کے آئیں. آپ صرف یہ سوچیں کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا تجارت کا نظام کتنا بڑا تھا جن کو ایک عورت سے چلا رہی تھی. یہ ہم عورتوں کے لیے بھی ہے کہ صرف وہ عورت گھر کی وہ کرنا فی بیوتی کننا والا ان کا تھا کہ وہ گھر میں بھی رہتی تھیں مگر ان کا جو ڈنکا تھا وہ پوری دنیا میں بجتا تھا. ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں جو کمال کر دیتی ہیں. تو انہوں نے سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تجارت کا مال دے کر بھیجا تو ان کے جو چیز جو آپ نے سوال کیا میں اس کی بنیاد اصل میں یہاں سے شروع کرنا چاہتی ہوں کہ میسرہ کو بھیجا کہ ذرا دیکھنا ان کا خیال رکھنا کہ میرے ساتھ یہ جا رہے ہیں، لیکن دل کے اندر وہ ایک جو ہوتا ہے نا مودت وہ اللہ رب العزت نے پہلے سے ڈال دی تھی کہ وہ جن کا شہرہ پورے جن کو شادی کو امین کہتے ہیں اگر میرے ساتھ جا رہے ہیں تو میری طرف سے کوئی ان کو پریشانی کا سامنا نہ ہو. اور وہ میسرہ نے آ کر جب ان کے تمام وہ معاملات بتائے، احوال سنائے اور جو ان کے کردار کی بات کی اور جو ان کے اخلاق کی بات کی تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ تو پہلے ہی گرویدہ ہو گئی تھی، وہ بالکل گرویدہ ہو گئی. اور جو ایک عمل ہے نا، میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ بھی اس معاشرے کے اندر بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری ایسی خرافات پیدا ہو چکی ہیں جو اسلام کا حصہ نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ وہ ان کی اس کردار سے اور اخلاق سے کیوں نہ متاثر ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اخلاق پورا قرآن ہے، وہ متاثر ہو کر اپنا رشتہ بھیجتی ہیں، خود پرپوز کرتی ہیں. اور ہمارے ہاں تو خواتین کا پرپوز کرنا تو بہت مایوب سمجھا جاتا ہے. ایک عورت پاک کر ایک لڑکی، ایون کہ ایک لڑکی ہاں بھی کہہ دے تو کہہ دے تو خود ہاں کہتی. تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ یہ ایک پہلو ہے جو آج کی خواتین کے لیے اور اس زمانہ جاہلیت کے اندر بھی جو خاتون کو پیسا جا رہا تھا نا، گاڑا جا رہا تھا اور بالکل اس کو ملیا میٹ کر دیا ہوا تھا اس کے کردار کو، اس کردار کو بھی اجاگر کیا کہ میں خاتون ہو کر خود اگر اللہ رب العزت نے میرے سامنے ایک ایسا کردار دے دیا تو میں خود اس کردار کا ساتھی بن جاؤں. میں آپ کی اس بات سے آگے بڑھتے ہوئے ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، وہ تو ایک بوڑھی بیوہ تھیں، خدا نے ان سے بہتر زوجہ آپ کو دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری، چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور فرمایا کہ ان سے اچھی بیوی مجھے نہیں ملی. وہ مجھ پر ایمان لائیں اس وقت جب سب کافر تھے، انہوں نے اس وقت ساتھ دیا جب سب ساتھ چھوڑ گئے تھے، انہوں نے اس وقت تصدیق کی جب سب جھٹلا رہے تھے، انہوں نے اپنا مال و دولت اسلام پر قربان کیا، خدا نے ان کے بطن سے مجھے اولاد دی. یہ وہ محبت تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی. اسی میں اضافہ کر دوں کہ اتنی محبت ان کے ساتھ کہ دیکھیں وہ 40 سال کی تھیں اور آقا علیہ السلام اپنے جوانی کے شباب پر 25 سال کے تھے.
اور آپ یہ دیکھیں کہ جو پہلی وحی نازل ہوتی ہے اور آقا علیہ السلام غار حرا سے جب واپس آتے ہیں تو آتے ہی خدیجۃ الکبریٰ کو ہی بلاتے ہیں کہ زملونی زملونی، مجھ پر کمبل اڑا دو، مجھ پہ کمبل اڑا دو. اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی ہی وہ فراست اور وہ ان کی ذہانت تھی کہ وہ فوراً ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں اور کہنے لگیں کہ مجھے یہ بتائیں کہ معاملات کیا ہے. انہوں نے جیسے کہا یہ تو وحی کے اثرات ہیں، اگر میں زندہ ہوا اس وقت کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دعویٰ نبوت کریں گے تو میں اسلام لے آؤں گا، ایمان لے آؤں گا. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے اس وقت کہ جب ابھی آپ نے دعویٰ نبوت نہیں کیا، جب ابھی آپ نے اسلام کی کوئی بات نہیں کی، اسی وقت کہا کہ میں ان کی رسالت پر ایمان لاتی ہوں. مرد اور عورت ہر ایک سب سے پہلے کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والی نہیں، میں کہتی ہوں کہ پوری مرد اور عورت ہر ایک سے پہلے سب سے اسلام لانے والی ہیں. اور پھر آقا علیہ السلام کے ساتھ ان کی محبت اتنی زیادہ کہ جب کبھی قربانی کرتے، جب بھی آپ کے وصال کے بعد جب قربانی کرتے تو گن گن کر کہ یہ خدیجہ کی سہیلیاں ہیں، ان کی سہیلیوں کے گھر بھی گوشت بھجواتے. بے شک، کوئی شک نہیں، یہ واقعی محبت کے رشتے ہیں اور ہمیں ان سے جو ہے وہ سیکھنے کی ضرورت ہے. پروگرام میں ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر خانم مدیحہ حسین عبدی صاحبہ سے جو ہے وہ گفتگو آگے بڑھائیں گے. میرے ساتھ رہیے. مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا. جی ویلکم بیک ناظرین. مدیحہ خانم حسین صاحبہ یہ بتائیے گا کہ یہاں پر محبت سے زیادہ عقیدت غالب تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ساتھ جب نکاح میں آپ رہیں اور آپ کے وصال تک کسی اور سے نکاح بھی نہیں کیا، اور حضرت خدیجہ نے جب آپ سے نکاح کی خوشی میں اپنے تمام غلام آزاد کر دیے تھے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عرصے کے اندر کسی اور سے نکاح نہیں کیا تھا، اس میں آپ کو حکمت کیا نظر آتی ہے؟ ارسلان بھائی یہ بڑا خوبصورت سوال ہے آپ کا. میں بات کو آگے کنٹینیو کروں گی لیکن پہلے میں تو اسی بات اور بیان کرنا چاہتی ہوں کہ قبل اعلان نبوت ختمی مرتبت آپ مکارم اخلاق، صفات حمیدہ اور اعلیٰ انسانی اقدار کی مالک تھیں، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ ان ایام میں بھی سیدہ قریش اور طاہرہ کے لقب سے پکاری جاتی تھی. بالکل کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے، آپ طاہرہ تھی اور سیدہ قریش تھی. کیوں کہ آپ کی نظر و فکر جو ہے وہ طاہر تھی، آپ کے خیالات و تصورات طاہر تھے، تہذیب و تمدن طاہر تھے. اور ایسی زوجہ جو ابتدا سے انتہا تک طاہر ہو اور ہر اعتبار سے سیدہ قریش ہو، ایسی بیوی ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسی ہی رفیقہ حیات آپ کی شان تھی. اور آپ کا جو ازدواجی پہلو ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ مزاج کی یکرنگی، نظر و فکر اور خیالات کی یکجہتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی یہ ازدواجی زندگی کا سنہری باب ہے. اور جو آپ نے اقدامات کیے، تاریخی اقدامات، سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلا تاریخی اقدام یہ کیا کہ بیوی نے عقد مبارک رسول خدا سے کیا. اور جب رسول خدا کی زوجیت میں آ گئی تو زوجیت میں آنے کے بعد تاریخی یعنی اسلامی تاریخ جو ہے وہ آپ کے گرد طواف کرتی ہوئی نظر آئی. اور آپ نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا، سب سے پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی. مسلسل آپ 9 سال اعلان وحی کو یعنی وحی کی آواز کو سنتی رہیں. اور سب سے بڑی بات کہ آپ کے مقدس بطن اطہر سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نسل ملی، اور الکوثر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو لے کر 3 برس تک شیب ابی طالب کی قید اور اسلام پر اپنی تمام جمع پونجی اسلام کی بنیادوں پر لگا دینے والی مایہ ناز شخصیت، جو اسلام کی مایہ ناز شخصیت ہے، وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ہے. جناب خدیجۃ الکبریٰ
تاریخ کی وہ بہترین خاتون ہے کہ جناب رسول خدا نے خود ارشاد فرمایا کہ اسلام میں جو بہترین خواتین ہیں وہ 4 ہیں، جو بہترین اور جو کمال تک پہنچی ہوئی خواتین ہیں وہ 4 خواتین ہیں. ایک ہے آسیہ بنت مزاحم، مریم بنت عمران، اور تیسرے نمبر پہ جناب خدیجہ بنت خویلد، اور چوتھے نمبر پہ فاطمہ بنت محمد. یہ جو 4 بیویاں ہیں یہ اسلام کی مایہ ناز شخصیات ہیں. انہوں نے اپنی زندگیاں جو ہیں اسلام کے نام وقف کی ہیں. اور جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی دولت اتنی زیادہ تھی کہ اگر بی بی اپنی دولت کا ایک طرف ڈھیر لگاتی، ایک طرف احد کا پہاڑ اور دوسری طرف بی بی کی دولت، اور بی بی کا دسترخوان اسلام سے پہلے بھی مشہور تھا، یہ نہیں کہ اسلام کے بعد، اسلام آنے کے پہلے بھی بی بی کا دسترخوان مشہور تھا. اور جو بھی اس دسترخوان پہ کھانا کھانے کے لیے آتا تھا تو بی بی پیچھے سے ندا لگاتی تھی کہ کھانا کھانے والے، یہ جس برتن میں تو نے کھانا کھایا ہے یہ برتن ساتھ لے جا، یہ خدیجہ کی نوکرانیاں صاف نہیں کریں گی. یعنی بی بی اتنی مال و ثروت رکھتی تھی، اور بی بی کا جو مال ہے، اور جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آ گئی وہی کردار جو کہ بی بی یہ فرما رہی ہیں کہ خدیجہ کی نوکرانیاں کنیزیں ان برتنوں کو صاف نہیں کریں گی، اور برتن بھی کوئی یہ آج کل پلاسٹک والے برتن نہیں، برتن بھی سونے اور چاندی کے. اور بی بی نے کہا کہ یہ برتن خدیجہ کی کنیزیں صاف نہیں کریں گی. لیکن جب عقد محمد مصطفیٰ میں آ گئیں اس کے بعد بی بی نے اپنی تمام دولت محمد مصطفیٰ کی قدموں میں ڈھیر کر دی اور کہا کہ آج سے آپ میرے مولا ہیں، آپ میرے آقا ہیں، میری جان پہ میری مال پہ آپ اختیار رکھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، مجھے آگے بڑھنے دیں، ٹائم جو ہے وہ مختصر ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ عرب کی ایک روایت تھی، خواتین ان کا کردار بڑا محدود تھا، جس طرح سے پہلے بھی آپ نے بات کی، لیکن بیوہ سے شادی کرنا تو معیوب سمجھا جاتا تھا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل اللہ رب العزت کے حکم سے ہے. بیوہ سے پہلی شادی کر رہے ہیں 25 سال کے نوجوان، اس میں کار فرما حکمت عملی کیا تھی اللہ رب العزت کی طرف سے جو معاملہ تھا، اس میں جو ہمیں آج کے دور میں حکمت عملی نظر آتی ہے وہ کیا تھی؟ دوسرا یہ بتائیے گا کہ آج کے دور کی خواتین جو ہیں وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے کون کون سے سبق حاصل کر سکتی ہیں؟ اس کے اوپر روشنی. یہ بڑا وسیع مضمون ہے جس کے اوپر آپ نے جو دوسرا سوال کیا ہے اس کو بعد میں لیتی ہوں، لیکن جو پہلے آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے وہ بڑا خوبصورت سوال ہے. وہ اس طرح سے کہ آج معاشرے کے اندر بھی یہی چیز چل رہی ہے. زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ قریش جب کوئی بیوہ ہوتی تھی تو وہ اس کو یا تو اس کے شوہر کے ساتھ ہی اس کی تدفین کر دیتے کہ اس کو اب ختم، یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، معاشرے میں اس کی حیثیت ختم. اور ساتھ ہی اگر وہ ستیلی ہوتی، اس کی کوئی ستیلی اولاد ہوتی تو وہ اس کے ستیلے بیٹے کے عقد میں چلی جاتی، اس کے وراثت میں چلی جاتی. یعنی کہ بیوہ ہونا ایک بہت بڑا جرم تھا اس معاشرے کے اندر، اور بیوہ کی کوئی حیثیت اور کوئی وقت اور کوئی اہمیت نہیں تھی اس معاشرے میں. آقا علیہ السلام چونکہ انقلاب کے دائی بن کر آئے، اور ایسے انقلاب کے دائی بن کر آئے کہ جنہوں نے جتنی جاہلانہ رسومات تھیں ان کا قلع کما کرنا تھا، تو پہلی ہی ایسی رسم کا خاتمہ کیا کہ جس میں عورت کی مقام و مرتبہ کو بڑھا کر وہ کیا، اور وہ سب سے پہلی جس عورت کا مقام و مرتبہ بڑھایا وہ بیوہ خاتون تھی. کہ آپ نے، اور صرف بیوہ ایک سے نہیں، آپ کو پتہ ہے کہ روایات میں ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے آپ سے پہلے 2 نکاح ہو چکے تھے، اور آپ نے یعنی کہ بعض روایات میں 3 بھی ہیں. تو آقا علیہ السلام نے ایک ایسی خاتون سے صرف اس وجہ سے نکاح ان کا قبول نہیں کیا کہ وہ بہت مالدار خاتون ہے یا وہ ملکۃ العرب ہے یا جن کا مال تجارت بہت زیادہ ہے. ان کے مال و دولت سے انسپریشن نہیں لی، بلکہ ان کے کردار سے، وہ ان کے سخاوت سے، ان کی دیانت سے، ان کی امانت سے، ان کی وفاداری سے، ان کے کردار سے، جو ان کا تقوی ہے، ان کی پرہیزگاری ہے، جو اللہ رب العزت کے ساتھ اس زمانہ اقدس میں ہی بتوں کی پوجا نہیں کرتی تھیں، بلکہ وہ پہلے اسی دین مبین پر جو ہے وہ فائز تھی، اسی دین مبین پر قائم تھی جو چلا آ رہا تھا. آپ ان خواتین میں شمار تھا کہ جو بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے. تو آپ نے ان کی اس تقوی و پرہیزگاری کو دیکھا، اور آقا علیہ السلام کو جو اللہ رب العزت کی طرف سے دل میں القاء ہوا کہ یہی وہ خاتون ہے کہ جن کے آنے سے اسلام کو بھی مضبوطی ملے گی. اسلام کو کیا مضبوطی ملے گی، اس کے اوپر مجھے پروگرام کے اندر بات کرنی ہے، لیکن ابھی بریک کا وقت ہوا ہے. بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر آپ سے کنٹینیو کروں گا. ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک سے واپس آؤں گا تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے ساتھ سے. مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا
جی ویلکم بیک ناظرین. مدیہ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ اسلام کے قلعے کو مضبوط کرنے میں حضرت خدیجہ کا کیا کردار ہے؟ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اسلام کے لیے وہ قربانیاں دیں جو آج تک اگر آپ دیکھیں تو اسلام کی بنیادوں میں آپ کو جو مال ہے وہ بھی جناب خدیجہ کا ملے گا، اور اسلام کی راہ میں قربان ہونے والی جو اولاد ہے وہ بھی آپ کو جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ملے گی. تو اسلام بھائی انسان کے پاس دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا اولاد ہوتی ہے یا مال ہوتا ہے. تو جناب خدیجۃ الکبریٰ کے پاس یہ دو ہی چیزیں تھیں، اور دونوں کی دونوں اسلام کے اوپر قربان کر دی. اور اسلام کی بنیادوں میں جناب خدیجۃ الکبریٰ کا مال ہے، اسلام کی بنیادوں میں جناب خدیجۃ الکبریٰ کی اولاد کا خون ہے، جن کی وجہ سے آج اسلام جو ہے وہ زندہ ہے. اور سب سے بڑی بات، جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے عرب کے ایسے معاشرے میں جہاں پہ عورت کی تضحیک کی جاتی تھی، عورت کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، وہ منوایا. بالکل ٹھیک. اور بی بی نے بتایا کہ بیٹیاں جو ہیں وہ باعث رحمت ہوتی ہیں، بیٹیاں جو ہیں وہ باعث ذلت نہیں ہوتی، بیٹیوں کی عزت کی جاتی ہے. اسی لیے تو جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی سیرت پہ انسانیت کو ناز ہے کہ آپ نے انسانیت کی ایسی اعلیٰ نگہداشت فرمائی کہ آپ پہ آج بھی اسلام فخر کرتا ہے. ہر شریف بیٹی بالکل ٹھیک ہے، فخر کرتا ہے. مجھے آگے بڑھنے دیں، وقت کم ہے. میں عائشہ صاحب آخر میں مختصر تھوڑا سا بتائیے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر ہے اماں خدیجہ جو ہیں وہ پہلی بیوی ہیں، اور آپ نے معاونت بھی فرمائی، اسلام کے قلعے کو مضبوط کرنے میں بھی کردار ادا کیا. میرے آج کے دور کی خواتین کے لیے آپ کی زندگی ایک روشن مثال ہے، اس کے چند ایک پہلوؤں کے اوپر روشنی ڈالیے گا. مختصراً وقت کا بہت کم ہے. چونکہ وقت کی بہت کمی ہے، اس لیے میں بڑا مختصر سا پوائنٹ وائز اس کو کرتی جاؤں تاکہ آج کی ہماری عورتیں خواتین جب اس کو دیکھتے جائیں. دیکھیں، بحیثیت ایک ساتھی، آپ ایک وفادار ساتھی. کیا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ آقا علیہ السلام کے ساتھ ہمیشہ وفادار رہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے جو ہے قربانی بہت زیادہ دی. صرف مال کی، اب عورتیں ہوتی ہیں نا، ہمیں اپنے زیور سے، اپنے مال سے بڑی محبت ہوتی ہے، مگر آپ نے آقا کریم کے قدموں میں وہ مال بھی قربان کر دیا. شوہر کی اطاعت و فرما برداری میں کمال حاصل کیا. پھر آپ دیکھیں گے وہ ایسا ان کی خدمت میں، اگرچہ وہ تاجر خاتون تھی، بزنس وومن تھی، ورکنگ وومن تھی، مگر خدمت گزاری میں آقا علیہ السلام سے ان سے بڑھ کر کسی نے نہیں کی. ایون کہ وہی نازل ہو گئی، اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کے ساتھ بھیجا کہ دیکھیں آقا علیہ السلام سے کہیں کہ جو خدیجہ جس برتن میں کھانا لے کے آ رہی ہے، جب وہ کچھ پکا کر لا رہی ہیں، ایک لمبا واقعہ ہے، ان کو اللہ کی طرف سے سلام کہیے گا. یعنی کہ وہ اتنی آقا علیہ السلام کی خدمت میں قابل تھیں کہ اللہ کی طرف سے سلام آتا ہے. اگر آج کی ہماری خواتین شوہر کے ساتھ تابعداری اور فرما برداری میں وہ بزنس بھی کریں، وہ اپنا کام بھی کریں، جو حصہ ان کا ہے وہ ان کو ملے گا، یہ قرآن کا وعدہ ہے، مگر اپنی تابعداری اور فرما برداری اور وفاداری میں، قربانی میں، ساتھ اطاعت گزاری میں اس قدر خود کو کامل بنائیں، اپنے کردار کے ساتھ، اپنے اخلاق کے ساتھ، اپنے تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ، اپنی شرم و حیا کے ساتھ اس قدر مکمل بنائیں کہ پھر آج کا مرد بھی اس پر فخر محسوس کرے کہ یہ وہ خاتون ہے کہ جو اس کے گھر کو بھی خوبصورت بناتی ہے، اس کے معاشرے کو بھی خوبصورت بناتی ہے، اور اسلام کے اندر بھی اپنا بہترین کردار ادا کرتی ہے. واہ بالکل ٹھیک ہے. مجھے اس وقت ہدیہ نعت کا وقت ہوا ہے، ہدیہ نعت سنتے ہیں. ناظرین، پروگرام کا وقت بہت کم ہے اور یہ ٹاپک بہت وسیع ہے، اس کے اوپر جتنی تفصیل سے بات کی جائے کم ہے، لیکن ابھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں. کرم کی وراثت ہے، کرم کی وراثت ہے، دعا کی وراثت ہے، نبی کے ہیں یہ گھر والے، نبی کے ہیں یہ گھر والے، وفا کی وراثت ہے.
یہ پتھر مارنے والا سے بھی بدلا نہیں لیتے، یہ پتھر مارنے والا سے بھی بدلا نہیں لیتے، عطا کی وراثت ہے، عطا کی وراثت ہے، سخاء کی وراثت ہے، کرم کی وراثت ہے، وہ ہستی ہو خدیجہ کی، وہ زہرا ہو کہ زینب ہو، وہ ہستی ہو خدیجہ کی، وہ زہرا ہو کہ زینب ہو، ستارے ہیں گواہ رضو، ستارے ہیں گواہ رضو، حیاء کی وراثت ہے، کرم ان کی وراثت ہے، دعا کی وراثت ہے، نبی کے ہیں یہ گھر والے، نبی کے ہیں یہ گھر والے، وفا کی وراثت ہے، پڑھو تطہیر کی آیت، تمہیں معلوم پھر ہوگا، پڑھو تطہیر کی آیت، تمہیں معلوم پھر ہوگا، کہی ہے جو طہارت نے، کہی ہے جو طہارت نے، ردائن کی وراثت ہے، کرم کی وراثت ہے،
دعا ان کی وراثت ہے، یہ شب ہے ذات مائل کی سویرا ان کا نوکر ہے، یہ شب ہے ذات مائل کی سویرا ان کا نوکر ہے، یہ جب چاہے اثر کر دے، یہ جب چاہے اثر کر دے، ضیاء کی وراثت ہے، کرم ان کی وراثت ہے، دعا کی وراثت ہے، نبی کے ہیں یہ گھر والے، نبی کے ہیں یہ گھر والے، عطا ان کی وراثت ہے۔ بہت شکریہ، بہت خوب، آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا، اب تک کے لیے اس پروگرام سے اتنا ہی۔ آپ سے کل ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا